युसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा सेशन है वो लीगल एडवाइस, कानूनी मशवरे हैं। ये पहला ख़त जनाब जो वसूल हुआ है वो फरमाते हैं जी, कोई मुनीर साहब हैं, वो फरमाते हैं कि मेरे भाई ने कत्ल कर दिया था। अब उन्होंने शर्त रखी थी कि जो कातिल है वो अपनी बहन का रिश्ता दे तो हम कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो इस सिलसिले में हमने बाकायदा एक अस्टाम लिखा है और 2 गवाह के दस्तखत भी हमने ले लिए हैं और उसमें ये शर्त हैं कि बयान देकर जो मुजरिम है वो बाहर आ जाएगा जेल से और इसकी जो छोटी बहन अभी नाबालिग है उसका निकाह हो जाएगा। तो इस बारे में आप कानूनी मशवरा दें। देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि क्रिमिनल जस्टिस में कंप्रोमाइज़ ये कत्ल के केस में हो सकती है। CRPC में दफ़ा 345 मौजूद है। कंप्रोमाइज़ करने में तो कोई कदगन नहीं है। पैसे देकर, ज़मीन देकर, वैसे हर लिहाज से आप कर सकते हैं। जहाँ तक ये जो बात आपने की है कि आपने एक स्टाम्प लिखवा लिया है और दस्तखत वगैरह हो गए हैं और ओथ कमिश्नर से हमने अटैच करवा लिया है, तो ये जो बातें हैं ये कानून की नज़र में वाइड होती हैं, बातिल होती हैं। दिस वेरी थिंग इज़ नॉट परमिजिबल अंडर लॉ ऑफ द लैंड। मुल्क में जो हमारा कानून है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। अब ज़रा समझें क्यों। आपने नाबालिगा का निकाह करवाया, निकाह तो हो जाएगा, निकाह हो जाएगा। अब आप ये बताएं इसकी जो कल्मिनेशन है, इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या निकलेगा, ये ज़रा समझने की बात है। आप कंप्रोमाइज़ आपस में पार्टियां कर रही हैं, जो बच्ची नाबालिगा है वो तो थर्ड पार्टी है और अगर उसने बलूगत पर when she attains the age of puberty she denies your agreement, तो फिर क्या होगा? वो इनकार कर देगी, वो कहेगी कि आई एम सुई जूरिस, मैं बालिगा हूं, आई हैव हैड एज ऑफ प्यूबर्टी, इट इज माई स्वीट विल टू बी विद दैट हस्बैंड और नॉट। अगर वो ये दावा फैमिली कोर्ट में दायर कर दे कि जनाब ये एग्रीमेंट बड़ों का था, जब कंसेंट ली गई थी मेरे किसी बड़े की ली गई थी, अब जो मेरा होने वाला खामिद है, वुड बी हस्बैंड जिसे कहते हैं, मुझे पता चला है कि उसके किरदार, गुफ्तार, उसके बिहेवियर, एटीट्यूड, मैनर्स वगैरह वगैरह, या इवन मुझे उसकी शक्ल भी पसंद नहीं है, तो उसने दावा दायर कर दिया, तो फिर जो आपका एग्रीमेंट है, जो आपका स्टाम्प आप लिख के बैठे हुए हैं, जो आपके बकौल के जनाब दस्तखत गवाहों के भी मौजूद हैं और पार्टी के मौजूद हैं, बावजूद इसके कि इट हैज़ बिन जॉट डाउन बिटवीन द पार्टीज, इट इज़ ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज। इसका कोई वक़्त नहीं है कानून की नज़रों में। बावजूद इसके कि आपने वो स्टैम्प पेपर लिख लिया है, तो लड़की ने जो दावा अगर कर दिया तो आपकी इस स्टैम्प पेपर की वैल्यू नहीं रहेगी और देन एंड देयर जज उसको पहली दूसरी पेशी पर खुला की बुनियाद पर अगर वो करती है सपोज, तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमेशा अब ये देखें, इसी तरह कुरान मजीद में है कि मोमनो जब अल्लाह और उसके हबीब का हुक्म आ जाए तो अपना दिमाग इस्तेमाल ना क्या करो। इसकी मिसाल यूँ दी जाती है कि जब एक शख्स कलमा गो नहीं होता, काफिर होता है,
وہ ایسے گھوڑے کی مانند ہوتا ہے جو آزاد ہو، جہاں مرضی ہے وہ کھائے پیے چرے، سوئے اٹھے بیٹھے۔ یہ کافر کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ایک شخص جو کلمہ پڑھ لیتا ہے مثال طور، اب اس کے گلے میں 20 فٹ کا رسا ہے، شریعت کا، قرآن کا، حبیب مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ Now that very horse can't go anywhere but within the radius of 20 feet۔ اب وہی گھوڑا جو آزاد تھا، اب اس کے گلے میں 20 فٹ کا رسا ہے، اگر کہیں جانا بھی چاہے تو 20 فٹ کا جو ریڈیس ہے، دائرہ ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں تو پھر اپنا کوئی نہ کوئی اس قسم کے مسائل کرتے ہیں جو اس دائرہ کار میں نہیں آتے۔ اسی طرح جب کسی ملک کا جو قانون ہوتا ہے، کوڈیفائڈ لا ہوتا ہے، وہ بائننگ ہوتا ہے، بار اینڈ بینچ، یعنی عدالت پر، وکلا پر، ہول سوسائٹی پر۔ اب یہ ہمارے جو ملک کا قانون ہے، یہی قانون بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، تو اب یہ باوجود اس کے کہ ایک جو تحریر ہے وہ آپ نے لکھ لی ہے، تو سوال میں یہ بھی تھا کہ ہم نے کسی وکیل سے مشورہ کیا ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، ہر وکیل، جو وکیل کے لفظ آپ بول رہے ہیں، پتہ نہیں وہ وکیل ہے بھی صحیح کہ نہیں، آپ تھوڑا سا تحقیق کر لیا کریں کہ آیا وہ وکیل جو کہیں پڑھاتا بھی ہے یونیورسٹی میں، استاد بھی ہے، یا ہی از ویل اویئر آف دا ویری فیکٹم، اس کو پتہ ہے۔ اگر نہیں، اس طرح کی بات جو ہے وہ ٹوٹل غلط ہے، اسے کہتے ہیں وائڈ ایب انیشو، یعنی شروع سے ہی باطل اور کل عدم ہے، آپ جو مرضی لکھوا لیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ آپ کا یہ جو ایگریمنٹ ہوا پڑا ہے، جو کچھ آپ نے یہ لکھا ہے، یہ بالکل باطل اور کل عدم ہے، اس کا کوئی وجود شروع سے ہی ختم ہے، یہ فضول ہے۔ یہ آپ کسی اور سلسلے پر کر لیں بے شک، پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ معاف کرے یہ جو ایگریمنٹ غلط ہوا، ممکن ہے آپ قتل کا جو کیس ہے جو آپ وہ دوبارہ شروع نہ ہو جائے، تو اس لیے اس قسم کے ایگریمنٹ نہ کیا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ یہ دوسرا سوال ہے جی، ایک عائشہ نامی خاتون ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے دعویٰ کیا تھا تنسیخ نکاح کا فیملی کورٹ میں، اس میں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک تو لکھا تھا کہ خامن جو ہے وہ 6 سال سے اسے خرچ نہیں دیتا، دوسرا پوائنٹ کہتی ہے میں نے یہ لکھا تھا کہ وہ نامرد ہے، تیسرا پوائنٹ وہ کہتی ہے میں نے یہ لکھا تھا کہ سورہ بقرہ میں تو لکھا ہوا ہے کہ 4 مہینے اگر خامن رجوع نہ کرے تو اسے طلاق ہو جاتی ہے، تو اس بنیاد پر مجھے طلاق دی جائے۔ فیملی کورٹ نے کیا کیا، انہوں نے اس میرے دعوے کو کھلا ٹریٹ کیا اور اسی دن طلاق دے دی۔ تو اب میں کیا کروں، میں تو کھلا مانگی نہیں تھی، اور میرے پاس کیا چارہ جوئی ہے، میں کہاں جاؤں؟ بالکل جی، سوال آپ کا جینون ہے۔ اس سیناریو میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو دعویٰ کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے تو تنسیخ نکاح کا ہی کیا، اور جو گراؤنڈز اس میں لکھے، آل دا گراؤنڈز آر لیڈ ڈاؤن ان دا لا 1939 کا جو اہلی قوانین ہے، آپ نے اس کے مطابق کیا۔ تو کیونکہ یہ پریکٹس ہے، اور بغیر کسی ایویڈنس کے جب دیکھتی ہیں عدالتیں کہ یہ اللہ اور رسول کے جو بنائے ہوئے قاعدے ہیں، حدود ہیں، قیود ہیں، ان میں رہتے ہوئے یہ زندگی نہیں گزارا بسر کر سکتے خامن بیوی، تو وہ خلا کے بنیاد پر دعویٰ ڈگری کر دیتے ہیں۔ اب خاتون پریشان یہ ہیں کہ میری 20 کنال زمین لکھی ہوئی ہے، تو اس کا پھر کیا بنے گا؟ تو پرامپٹ ڈاور اور ڈیفر ڈاور،
پرام جو ڈاور ہے، حق المہر ہے، اس میں آپ کو 25% واپس کرنا پڑے گا، اور جو ڈیفر ڈاور ہے اس میں آپ کو 50% واپس کرنا پڑے گا۔ اگر 20 کنال آپ فرما رہی ہیں تو 10 کنال آپ کو واپس کرنی پڑے گی۔ ہاں البتہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ مزید ریمیڈی آپ اس میں اپیل کر سکتی ہیں کہ جناب نہ میں نے کھلا مانگی تھی، نہ ہی میرا جو حق المہر ہے وہ اس بنیاد پر جو ہے وہ کرٹیل کیا جائے، تو امید ہے آپ کی اپیل منظور ہو جائے گی اور اس بنیاد پر جو ہے وہ دعوی ریمانڈ ہوگا، اور باقاعدہ شہادتیں وغیرہ کے بعد اگر آپ نے یہ پروو کر لیا، مثلا یہ جو امپوٹنسی ہے، عورت مرد کے نامردی ہونا، اور باقی جو میں نے یہ 3-4 گراؤنڈ پہلے بتائے ہیں، اگر آپ پروو کر جائیں گی تو پھر آپ کو باقاعدہ آپ کی ڈیزولوشن آف میرج ہوگی، خلا کی بنیاد پر طلاق نہیں ہوگی، یعنی نکاح کو فسخ کیا جائے گا، تنسیخ کا جو ہے وہ ڈگری آپ کو ملے گی، اور آپ حق المہر کی بھی باقاعدہ اس کی انٹائٹلڈ ہوں گی، حقدار ہوں گی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ جواب مل گیا ہوگا۔ یہ تیسرا جی کوئی عاشق حسین صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنا گھر کرائے پر دیا تھا، تو کوئی کرایہ نامہ تحریری نہیں ہے، ہم نے زبانی کلامی اسی طرح دیا تھا، اب کرایہ دار جو ہے وہ نہیں نکلتا، تو میرے پاس کیا چارہ ہے، قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ لیکن جی پہلے تو یہ نظام اس طرح تھا، ہو جاتا تھا، لیکن بعد میں رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس آیا، اس میں یہ قدغن انہوں نے لگا دی کہ یہ جو کرایہ نامہ ہے، لیز ڈیڈ جو ہے، یہ ان رائٹنگ ہونا چاہیے، اگر ان رائٹنگ نہیں ہوگا تو پھر اس کی ویلیو نہیں ہے۔ تو جو کرایہ دار ہے اس کو بھی جو ہوتا ہے نا یہ کرایہ نامہ جو زبانی ہے، تو رولنگز ہیں سپریم کورٹس اور ہائی کورٹ ہمارے پاکستان کی، انہیں ایک یوں سمجھا جاتا ہے جیسے اسے 1 مہینے کا نوٹس ہے، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ، اب آپ نے اپنا سوال مبہم لکھا ہے کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کرایہ دار ہیں یا آپ نے گھر کرایہ پر دیا ہوا ہے، تو ادھر وے جو بھی صورتحال ہے تو اورل ایگریمنٹ جو ہے وہ یوں سمجھا جائے گا جیسے نہیں ہے، تو پھر آپ کو یعنی آپ کی ایجیکٹمنٹ پیٹیشن جو ہے وہ اس لحاظ سے مضبوط ہو جائے گی کہ اس کے آپ کی بے دخلی کی آرڈر جاری ہو جائے گی، کیونکہ کرایہ دار کے پاس اس قسم کی کوئی دوسری وجہ ہی نہیں ہوگی، نہ ریزن ہوگی، تو لہذا وہ 1 منتھ کا جو نوٹس ہے وہ شمار ہوگا، اور اسے کہا جائے گا کہ جناب اگر آپ کا سامان وغیرہ پڑا ہوا ہے کہ یو آر گیون نوٹس آف 2 months یا 1 month، جو بھی عدالت چاہے گی کہ ویکیٹ دس ویری پریمیزز ود ان دس اسٹیپولیٹڈ پیریڈ، تو اس کے دوران جو ہے اس کو فارغ کر دیا جائے گا، اس کے ایجیکٹ کر دیا جائے گا، آپ کی پیٹیشن جو ہے وہ ایگزیکیوشن میں ہی جب آئے گی تو یہ بندہ فارغ ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔